मिस्टर स्वीटो नावल्स में आपका खुशामदीद। आई होप आपको ये नावल अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर क्लास में जाएं। सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर मस्ट है। 50-50 का टारगेट है, 50 सब्सक्राइब, 50 लाइक्स एंड 50 कमेंट्स का। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट लाजमी करेंगे। एंड नावल नेम है यारे बेरहम बाय जीनिया शर्जीत, एपिसोड नंबर 3। व्हाट डू यू मीन? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुमने मेरे लिए लड़की देखी, उसको पसंद करके रिश्ता भी तय कर दिया? हैया प्लीज़ यार, मेरा कोई इरादा नहीं है शादी जैसे झंझट में दोबारा पड़ने का। उस खबर को सुनकर वो बहराम को अच्छा खासा मूड ख़राब कर चुकी थी, लेकिन बहराम भी अच्छी तरह जानता था उसकी बहन जो अपने दिल में ठान कर बैठ जाए वो करके ही दम लेती है। फजूल की बातें मत करो बहराम, अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद की शादी करके देख ली है ना तुमने, अब तुम वही करोगे जैसा मैं चाहूँगी। मैं वापस कनाडा जाने से पहले तुम्हारी तरफ से मुतमईन होकर यहाँ से जाना चाहती हूँ। बहराम हमेशा से उसकी हर बात मानता आया था और वापस जाने से पहले वो चाहती थी कि अपने छोटे भाई का घर बसा कर यहाँ से जाए, वरना तो वो सालों तक इस फेस से बाहर नहीं निकल पाता कि उसकी बीवी ने उसको धोखा दिया था। अभी तुम अपने से 3 साल बड़े होने का आरोप चला रही हो मुझ पर। मेरी शादी के वक्त तो अपनी मजबूरियों का रोना रोकर आ भी नहीं सकी थी। बहराम इस पर चोट करता हुआ बोला, जिस पर हया ने उसके बाजू पर बेड पर रखा हुआ कुशन मारा। मेरे सामने ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। इस वक्त मेरे हालात का अच्छी तरह मालूम था। मुबशर का कितना सीरियस एक्सीडेंट हुआ था, ऊपर से मुबशर की मदर की देखभाल भी मैं ही करती थी और दोनों बच्चों के पेपर्स हो रहे थे। ये मेरी वो मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से मैं बेबस हो चुकी थी और तुम्हारे लिए वक्त निकाल कर पाकिस्तान नहीं आ सकी थी। इसलिए आप फजूल के तानेबाजी से गुरेज करो, नहीं तो फिर भी मैं भी शिकवा पर उतर आऊँगी। कौन सा तुमने अपनी शादी की तस्वीरें मुझे भिजवाई या उस एंजल से अपनी बड़ी बहन का तारुफ करवाया? कभी चेहरा तक नहीं दिखाया तुमने अपनी पहली बीवी का मुझे। हया ना चाहते हुए भी बहराम की बात पर शिकवा कर गई थी। फेसबुक पर वो जितना एक्टिव रहती थी बहराम इतना ही कम यूज़ करता था। पर्सनली तस्वीरें बनवाना इसे ज़्यादा पसंद नहीं था और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जितनी बार भी हया ने एंजल को देखने की फरमाइश की तो बहराम ने पहले उसके पाकिस्तान आने की शर्त रख दी। उसका चेहरा देखकर क्या करती, उसने तो मुझे ही किसी के सामने शक्ल दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। बोलते हुए बहराम के लहजे में तल्खी घुल गई, जिसे देखकर हया अफसोस करने लगी। वो यखनी का बाउल उठाती हुई बोली, भूल जाओ बहराम उस बेकार सी लड़की को। चलो हम दोनों हुरम के बारे में बात करते हैं। मालूम है हुरम बहुत प्यारी लड़की है। फरहाना आंटी ने मुझे बहुत सारी लड़कियां दिखाई थी, मगर मुझे तुम्हारे लिए हर लिहाज से हुरम परफेक्ट लगी। दिखने में इतनी इनोसेंट, इतनी क्यूट प्यारी सी है कि क्या बताऊं। प्राइवेट BS किया हुआ है इसने, स्कूल में टीचिंग करती है। उम्र 20 साल है, तुमसे 8-9 साल छोटी होगी। फैमिली में भी कोई ख़ास बड़ी नहीं। पेरेंट्स की डेथ के बाद वो अपने चाचा चाची के साथ रहती है। सीधे साधे और बहुत सिंपल से लोग हैं। मैंने तो साफ बोल दिया, हमें कोई लंबा चौड़ा जहेज तो चाहिए नहीं। अल्लाह के दिया सब कुछ है मेरे भाई के पास। बस आपसे आपकी भतीजी चाहते हैं और मैंने इन्हें ये भी बोल दिया है कि निकाह की तकरीब हम लोग भी सादगी से चाहते हैं। जब तुम कल हुरम से मिलोगे तो गारंटी से कहती हूँ वो तुम्हें बहुत ही पसंद आएगी। हया उसे हुरम के बारे में बताने के साथ यखनी पिलाई जा रही थी। वो हया की बातों के साथ यखनी के घूंट अपने अंदर तल्खी से उतार रहा था। एकदम से बहराम हया की आखिरी बात पर उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला,
معصوم چہرے اکثر دھوکہ دیتے ہیں، یہ تجربہ ہو چکا ہے مجھے۔ اگر وہ خوبصورت ہے، انوسنٹ ہے یا کیوٹ ہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میں کل تمہارے ساتھ کہیں نہیں جا رہا۔ جو معلومات طے کرنے ہیں وہ تم اکیلے طے کرو، جو کرنا ہے وہ تم اکیلی کرو، مگر پلیز مجھے مت گھسیٹو بیچ میں، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں جتنا بھی تمہیں انکار کر لوں تم میری شادی کروا کے ہی یہاں سے جاؤ گی۔ بہرام بیزار سے لہجے میں حیا ایسے بولا تو وہ خاموش ہو گئی۔ صبیحہ آپا بتا رہی تھی آپ نے کہیں اور حرم کا رشتہ طے کر دیا ہے؟ گھر آئی محلے کی خاتون نزاہت چاچی نے پوچھنے لگی۔ دوسرے کمرے میں بیٹھی حرم کو ان دونوں کی صاف آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ایک لڑکی اس کے ہاتھ پر مہندی لگا کر گئی تھی۔ ہاں بھائی، کہیں اور رشتہ بھی کر دیا، اور کل تو ماشاءاللہ سے اس کی بارات بھی ہے۔ خیر سے نگی کی طرح وہ بھی اپنے گھر کی ہو جائے گی، خدا کے حکم سے۔ بھائی جو کام کچھ بھی کہتا رہے، میں نے تو حرم کو نگی سے الگ نہیں سمجھا۔ جیسے ہی اس نے بولا مجھے اپنے خالہ زاد سے شادی نہیں کرنی، وہی میں نے خاموشی سے حرم کے بجائے اپنی نگی کو بیاہ دیا۔ نگی کا تو تمہیں معلوم ہے اللہ میاں کی گائے ہیں۔ مہینے بھر میں ہی صبیحہ کے پورے گھر کو اس نے ایسے سنبھال لیا کہ صبیحہ تو گنگناتے نہیں تھکتی میری نگی کے۔ نزاہت چاچی اور بھی کچھ نگی کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی، اور ادھر حرم تلخی سے مسکرانے لگی۔ اسے اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی کافی بیزار کر رہی تھی، جو اس کے ہونے والی نند کے کہنے پر اسے لگائی گئی تھی۔ ایسے ہی سننے میں آیا ہے کہ حرم کا ہونے والا شوہر پولیس والا ہے اور پہلے سے شادی شدہ بھی۔ محلے کی خاتون کی آواز پر حرم کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ آئے ہائے بہن، کہاں سے سن لی تم نے ایسی خوفناک باتیں؟ کیا شادی شدہ آدمی کو پکڑوا دوں گی میں، جوان کنواری پھول جیسی نازک بچی کو؟ لوگ بھی دوسروں کی خوشیوں سے جل کر نہ جانے کیا کیا اول پھول بکتے ہیں۔ پہلی بیوی مر چکی ہے اس بیچارے کی، کوئی بڑے پلنگ پر تھوڑی نہ بیچ رہی ہوں میں حرم کو، اور پولیس والے کی نوکری کر رہا ہے تو بہت اچھا عہدہ ہے اس کا، کسی ٹچے یا نکٹو کو پلے نہیں باندھ رہی ہوں میں حرم کو۔ نزاہت چاچی کی تپتی ہوئی آواز حرم کو سنائی دی۔ نگی کی ازجد سے شادی کے فوراً بعد ہی نہ جانے کہاں سے اس کا رشتہ آ گیا۔ اس کی ہونے والی نند پہلی نظر میں اس کو اپنے بھائی کے لیے پسند کر کے چلی گئی تھی، بلکہ وہ جلد سے جلد واپس اپنے شوہر کے پاس جانے سے پہلے اس کی شادی اپنے بھائی سے کروانا چاہتی تھی۔ جیا نے ان لوگوں سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا۔ لڑکا 29 سال کا تھا، اچھی آمدنی، ذاتی گھر، اچھے عہدے پر فائز، لیکن حسادی طور پر اس کی بیوی مر چکی تھی۔ جیا نے جہیز کے نام پر ایک سکہ بھی لینے سے منع کر دیا تھا۔ اسے صرف اپنے بھائی کے لیے حرم چاہیے تھی، جو اس کے بھائی کو سنبھال سکے اور اس کے بھائی کی زندگی میں خوشیاں بڑھ سکیں۔ البتہ جیا کے بھائی نے اسے اتنی بھی اہمیت نہیں دی تھی کہ وہ حرم کو ایک نظر بھی دیکھ لیتا یا کوئی دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دیتا ہے۔ جیا نے ہی ہفتے بھر پہلے اپنے موبائل میں اسے بہرام کی تصویر دکھائی تھی، جسے ایک نظر دیکھنے کے بعد اس نے جلدی سے موبائل واپس جیا کو دے دیا تھا۔ تصویر میں وہ شکل سے ہی کوئی مغرور سا انسان لگ رہا تھا، مگر قد کاٹ، نین نقش اور شکل و صورت میں وہ ازجد سے کہیں زیادہ اچھا تھا۔ ویسے نزاہت آپا، اڑتے اڑتے میں نے تو یہ خبر بھی سنی ہے کہ وہ پولیس والا کوئی کافی غصیلا قسم کا مرد ہے، اور اس نے خود اپنی پہلی بیوی کو بھی مار ڈالا تھا۔ محلے کی خاتون کی کمرے میں آتی آواز پر حرم کے چہرے کا رنگ فاقہ ہو گیا۔ وہ شادی شدہ تھا اور اس کی پہلی بیوی مر چکی تھی، اس بات کا تو حرم کو معلوم تھا، مگر اس نے پہلی بیوی کو خود مار ڈالا تھا۔ یہ سن کر حرم کا دل بری طرح خوف سے لرزنے لگا۔ ارے بہن، یہ کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو تم؟ آخر یہ کون سے لوگ ہیں جو یہ سب بکواس تم سے کر کے گئے ہیں، اور تم یہاں آ کر ہمارا دماغ خراب کر رہی ہو؟ کل بچی کی شادی ہے اور تم ہو کے کب سے الٹی سیدھی باتیں ہی ہانکے جا رہی ہو۔ کوئی کام کی بات کرنی ہے تو بیٹھو یہاں پر، نہیں تو نکلو، شادی کا گھر ہے، ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں۔ نزاہت چاچی کی آواز اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی، اور وہ وحشت بھری نظروں سے مہندی سے سجے اپنے ہاتھ دیکھنے لگی۔ پورا وجود اس کا زلزلوں کی زد میں آ چکا تھا۔
ایک ایسا شخص جو اپنی پہلی بیوی کا قتل کر چکا تھا، ایسی جگہ پر اس کو بیایا جا رہا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے حرم کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ حرم، اے حرم، ارے کیا ہو گیا بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ اس منحوس ساجدہ کی باتوں پر دھیان نہیں دو، ایک نمبر کی عرفہ عورت ہے وہ تو یہاں وہاں کی سن گن لینے والی اور اپنی پیٹ سے باتیں بنانے والی۔ تمہاری نند تو منع کر کے گئی تھی کہ جہیز کے نام پر کچھ نہیں چاہیے انہیں، لیکن تمہارے چاچا کے کہنے پر میں تمہارے 7 سے 8 جوڑے، 3 بیڈ شیٹیں اور ایک ڈنر سیٹ لے کر آئی ہوں۔ منہ دکھائی میں بہرام کے لیے مہنگے سی گھڑی بھی خریدی ہے اور سلامی کے لیے بھی اچھے پیسے لفافے میں ڈال کر حفاظت سے رکھ دیے ہیں۔ ارے کوئی بے مول تھوڑی ہے ہماری بیٹی جو تمہیں تمہارے چاچا اور میں خالی ہاتھ بیاہ دیں گے۔ ارے میری نگی سے زیادہ خوش قسمت ہو تم، ہم نے تو تمہیں نگی سے کہیں زیادہ اچھے کھاتے پیتے لوگوں میں بیایا ہے۔ لیکن یہ بھی قسمت کی بات ہوتی ہے، تم ان چوڑے چمار لوگوں کی باتوں پہ دھیان مت دو۔ نگی آنے والی ہے تھوڑی دیر میں، اس کے ساتھ مل کر جو پیکنگ کرنا ہو کر لینا۔ ابھی تو تمہارے مہندی لگی ہے، آج رات کا کھانا اور روٹیاں میں ہی بنا دیتی ہوں، تم بس آرام کرو۔ نزاہت چاچی بولتی ہوئی حرم کی شکوہ بری نظروں کو نظر انداز کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نگی کے مقابلے میں اس کو اچھے کھاتے پیتے لوگوں میں بیاہ کر اس کی چاچی اس پر احسان جتا رہی تھی۔ کیا وہ اپنی نگی کی شادی ایک شادی شدہ مرد سے کر دیتی جو کہ اپنی بیوی کو بھی مار چکا تھا؟ حرم سوچتی ہوئی دوبارہ رونے لگی۔ اے سی پی بہرام عباسی، کہو کیسے مزاج ہے اب تمہارے؟ وہ پولیس اسٹیشن میں بیٹھا ہوا ٹیبل پر رکھی فائل دیکھنے میں مصروف تھا جب یعقوب نیازی اس کے کمرے میں آتا ہوا بولا۔ بہرام یعقوب نیازی کی آمد پر غصے میں اسے ضبط کرتا ہوا دیکھنے لگا۔ اپنے آنے کا مقصد بتاؤ، بہرام نے فائل بند کرتے ہوئے یعقوب نیازی سے کہا تو یعقوب نیازی بنا اسے اجازت مانگے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ خوشی ہو رہی ہے تمہیں زندہ دیکھ کر، یقین جانو جب نیوز پیپر میں تمہاری تشویشناک حالات کے بارے میں پڑھا تھا تو اندازہ نہیں تھا کہ تم بچ بھی سکو گے۔ موت کو شکست دے کر واپس آئے ہو، قسمت والے ہو، مگر قسمت بھی بار بار ساتھ نہیں دیتی، تم بھی اچھی طرح جانتے ہو یہ بات۔ یعقوب نیازی مسکراتا ہوا بہرام سے بولنے لگا تو اس کی بات پر بہرام کی تیوری پر بل چڑھ گئے۔ وہ دائیں جانب کھڑے کانسٹیبل کو مخاطب کرتا ہوا بولا، اگلی بار اگر اس نے کوئی دھمکی دی تو اسے لاک اپ میں ڈال دینا، پولیس والے کو دھمکانے کے جرم میں۔ بہرام کانسٹیبل سے بولتا ہوا دوبارہ یعقوب نیازی سے مخاطب ہوا، آنے کا مقصد بتاؤ۔ وہ دوبارہ یعقوب نیازی سے ایک ایک لفظ چبا کر بولا، سنا ہے کل دوسری شادی ہے تمہاری، سوچا ایڈوانس میں مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ تمہاری پہلی مرحومہ بیوی کی تعزیت بھی کر لوں۔ اچھی عورت تھی، بیچاری مرنے سے پہلے بھی دل خوش کر کے دنیا سے گئی۔ یعقوب نیازی نے اپنی گھٹیا گفتگو سے اس کا خون کھلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جس کے نتیجے میں بہرام اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھا اور یعقوب نیازی کو بھی گریبان سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ شدید غصے کی وجہ سے اس کی رگیں تن گئی اور آنکھوں کے ڈورے غصے سے سرخ ہو گئے۔ نا دیکھو، یہ تم تیسری بار غلطی کر چکے ہو میرا گریبان پر ہاتھ ڈال کر۔ پہلی اور دوسری غلطی معلوم ہے تمہاری کیا تھی؟ پہلی غلطی تمہاری یہ تھی کہ تم نے میرے چھوٹے بھائی بوبی کو گرفتار کیا اور دوسری غلطی تم سے ہوئی کہ تم نے بوبی کی موت کی جھوٹی اطلاع مجھے دی۔ یعقوب نیازی بہرام کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتا ہوا بولا۔ بہرام خاموش کھڑا ضبط سے اپنے چپڑے پیچھے ہوئے تھا۔ یعقوب نیازی دوبارہ بولا، میں جانتا ہوں میرا بھائی زندہ ہے اور تمہاری قید میں ہے، اس کی سزا سے پہلے اگر تم نے مجھے میرا بھائی میرے حوالے نہیں کیا تو تمہاری دوسری بیوی بھی بہت جلد میرے بستر کی زینت بن جائے گی۔ یعقوب نیازی کے بولنے کی دیر کی تھی۔ بہرام نے غصے کی شدت سے پاگل ہوتے ہوئے زوردار مکہ یعقوب نیازی کے منہ پر رسید کیا۔ یو باسٹرڈ! بہرام نے یعقوب نیازی پر چیختے ہوئے شدید دہشت کے عالم میں ٹیبل پر رکھا ہوا ریوالور اٹھا کر یعقوب نیازی کی طرف رخ کیا، مگر اس سے پہلے ہی انسپکٹر اور کانسٹیبل نے آگے بڑھ کر بہرام کو قابو کر لیا۔ چوتھی اور سنگین غلطی! یعقوب نیازی ناک سے نکلا ہوا خون رومال سے صاف کرتا ہوا بہرام کو دیکھ کر بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے بہرام؟ یہ کوئی طریقہ ہے نکاح کے فوراً بعد تم مسجد سے واپس اپنے اپارٹمنٹ چلے گئے؟ میں کہتی ہوں فوراً حرم کے گھر پہنچو۔
وہ یہاں دلہن بیٹھی تمہاری منتظر ہے، تم یہاں آؤ گے تبھی وہ رخصت ہو کر میرے اور تمہارے ساتھ فلیٹ پہ آئے گی۔ اپارٹمنٹ میں پہنچتے ہی آدھے گھنٹے بعد بہرام کے موبائل پر جیا کی کال آئی۔ جیا اس کی حرکت پر کافی غصے میں لگ رہی تھی۔ یار پلیز جیا، اب بس کر دو، میں تمہاری ضد کرنے پر شادی کر چکا ہوں۔ اگر وہ لڑکی میرے انتظار میں رخصتی کے لیے بیٹھی ہے تو اسے کہہ دو آج میرا رخصتی کروانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اگر اسے آنا ہے تو وہ خود آ جائے، یا جب میرے پاس ٹائم ہوگا یا موڈ بنے گا تو میں اسے لینے آ جاؤں گا۔ ابھی فی الحال ایمرجنسی میں میری ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، وہیں جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اپنے اپارٹمنٹ میں آنے کے بعد اس نے زیب تن کیا، قمیض شلوار تبدیل کر کے یونیفارم پہن لیا تھا، مگر یہ ڈیوٹی اس کو لگی نہیں تھی۔ آج رات نائٹ ڈیوٹی کے لیے اس نے خود اپنا نام دیا تھا، نہ جانے وہ کس سے فرار چاہ رہا تھا۔ ایک ماہ پہلے جب وہ ہسپتال سے گھر آیا تھا تب اس نے اپنے کمرے میں موجود اینجل کا سارا سامان لاؤنج میں پھینک کر اس سارے سامان کو آگ لگا دی تھی۔ اس کے اتنے شدید غصے پر جیا بھی ڈر گئی تھی، مگر کل جب خرم کے کپڑے اور دیگر سامان بہرام کے کمرے میں سیٹ کیا جا رہا تھا تب وہ غصے میں خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ تم ایک نمبر کے کمینے اور ذلیل انسان ہو، تمہیں تو میں گھر آ کر پوچھتی ہوں۔ جیا نے غصے میں بولتے ہوئے فون رکھ دیا تو بہرام بھی اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ جس کمرے میں اسے بٹھایا گیا تھا وہ کافی خوشادہ اور خوبصورت کمرہ تھا۔ کمرے میں موجود فرنیچر اس کمرے کے مالک کا اعلیٰ ذوق ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ کمرہ کسی بھی قسم کی سجاوٹ سے پاک تھا، یعنی کمرے کو نئی دلہن کی آمد کے لیے نہیں سجایا گیا تھا۔ نئی دلہن، خرم یہ لفظ بڑبڑاتی ہوئی تلخی سے مسکرائی۔ وہ نئی دلہن ضرور تھی مگر پہلی ہرگز نہیں، اور مرد دوسری یا تیسری بیوی لانے میں کہاں اس قسم کی فارمیلٹیز کو پورا کرتا ہے۔ اور اس کے شوہر نے اس سمیت اس کے گھر والوں کو یہ بھی جتا دیا تھا کہ وہ رتی برابر دوسری شادی میں یا اپنی دوسری بیوی میں دلچسپی نہیں رکھتا، جبھی نکاح کے بعد اس نے رخصتی کے لیے گھر آنا ضروری بھی نہیں سمجھا۔ نزاہت چاچی نے جیا کے سامنے اس بات کو لے کر کافی اعتراض کیا تھا، لیکن وہ بیچاری خرم سمیت سب سے معذرت کر کے اپنے بھائی کی مجبوری بیان کر رہی تھی، جو نائٹ ڈیوٹی کی شکل میں اس پر اچانک لگا دی گئی تھی۔ اسے بہرام کے کمرے میں بٹھانے کے بعد جیا اس کو چینج کر کے آرام کرنے کا بول چکی تھی، کیونکہ بہرام کو صبح ہی واپس لوٹنا تھا، مگر خرم ابھی بھی عجیب کشمکش پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ واقعی اسے چینج کر لینا چاہیے تھا یا پھر اپنی شوہر کا یوں ہی بے دلہن بنے بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے تھا۔ آج اس کے روپ کو سب کس قدر سراہ رہے ہیں کہ اس کے کانوں نے ہر کسی کے منہ سے اپنے لیے تعریفی جملے سنے تھے، مگر وہ انسان جس کے لیے آج کے دن اس کو سجایا گیا تھا وہ شخص اس پہ دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ یہ بات وہ شخص اپنے رویے سے ظاہر کر چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے خرم کا دل اداس ہونے لگا۔ اس کے باوجود وہ جانے کیوں خرم کپڑے تبدیل کیے بغیر یوں ہی سجی سنوری بہرام کا انتظار کرنے لگی۔ یہ کوئی وقت ہے تمہارا گھر لوٹ کر آنے کا؟ صبح کے 6 بجے جب اس نے اپنے فلیٹ میں قدم رکھا، توقع کے برخلاف جیا اس کا لاؤنج میں جھولے پر بیٹھی ہوئی ملی۔ لازمی وہ بہرام کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ سیر و تفریح کرنے کے لیے نہیں نکلا ہوا تھا بلکہ ڈیوٹی کر کے واپس آ رہا ہوں۔ بہرام پولیس کیپ اتار کر ٹیبل پر رکھتا ہوا تھکے ہوئے انداز میں جیا سے بولا، جو ابھی بھی شکل سے کافی غصے میں دکھائی دے رہی تھی۔ تم جانتے ہو بہرام، آج کی تمہاری اس حرکت نے مجھے تمہاری بیوی اور تمہارے سسرال والوں کے سامنے کس قدر شرمندہ کیا۔ تمہیں کچھ احساس ہے اس بات کا کہ تم کسی دوسرے کی عزت کا احساس نہیں کرتے مگر اپنی بہن کی عزت کا احساس کر لیتے؟ کتنی شرمندگی اٹھانا پڑی تھی مجھے وہاں سب کو جواب دیتے ہوئے۔ ایک تم اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے رخصتی کے لیے وہاں نہیں پہنچ پائے۔ خرم اور اس کے گھر والے نہ جانے کیا سوچ رہے ہوں گے تمہارے بارے میں۔ جیا جھولے سے اٹھ کر بہرام کے سامنے آتی ہوئی اسے شرمندہ کرنے کی غرض سے بولی، اور شرمندہ ہونا تو اس کی گٹھی میں ہی شامل نہیں تھا۔ تبھی وہ ریلیکس موڈ میں جیا سے بولا، تم کچھ زیادہ ہی ایموشنل ہو رہی ہو جیا، ڈیوٹی تھی تبھی نہیں آ سکا، کوئی بہانہ تو نہیں گڑا میں نے خود سے، اور تمہیں شرمندہ ہونے کی کیا ضرورت؟ وہ بیوی میری ہے، سسرال میرا ہے، میں جیسے چاہوں گا ان لوگوں کو ڈیل کروں گا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اب تم ریلیکس ہو جاؤ۔ بہرام جیا سے بولتا ہوا جانے لگا مگر جیا نے اس کے سامنے سے ہٹنے کی بجائے بہرام کے سینے پر اپنی 2 انگلیاں رکھ کر اسے وہاں سے جانے سے روکا۔ جانتی ہو تمہاری بیوی اور تمہارا سسرال میرا مسئلہ نہیں ہے، مگر تم جانتے ہو کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے بہرام؟ جیا کے بولنے پر بہرام نے بیزار ہو کر نظروں کا زاویہ اس کے چہرے سے ہٹا کر
دوسری سمت کیا یار تھکا ہوا ہوں میں اس وقت جیا پلیز اپنا یہ لیکچر شام کو پورا کر لینا. دوسری سمت منہ پھیر کر بیزاری سے بولے گئے جملے پر جیا نے جبڑوں سے اس کا منہ پکڑ کر اس کے چہرے کا رخ اپنے سامنے کیا. تم اس ایجل کے کارناموں کی سزا حرم کو دینے کا کوئی حق نہیں رکھتے ہو بہرام. اگر تمہاری پہلی بیوی کے چال چلن ٹھیک نہیں تھے تو اس میں اس معصوم لڑکی کا کوئی قصور نہیں جو اس وقت ہماری نکاح میں آ چکی ہے. میں نے تمہاری شادی تمہارے گھر بسانے کے لیے کی تھی نہ کہ کسی دوسری لڑکی کی زندگی برباد کرنے کے لیے. بے شک تم میرے لیکچر سے بور ہو رہے ہوگے مگر میری بات غور سے سنو. تم اپنے رویے سے حرم کو بالکل بھی ہرٹ نہیں کرو گے. جیا اس کا چہرہ پکڑ کر ایک لفظ بہرام کو باور کرواتی ہوئی بولتی رہی مگر وہ نیند بنا ہوا یہی شو کر رہا تھا کہ جیسے بہت مجبوری میں آنے والی جمائی کو روک کے وہ اپنی بہن کی بات سن رہا ہو. اب اجازت دو تو اپنے کمرے میں چلا جاؤ. جیا کی بات مکمل ہونے پر بہرام اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹاتا ہوا اس سے کمرے میں جانے کی اجازت مانگنے لگا تو جیا بہرام کو گھور کر رہ گئی جس پر بہرام مسکرایا مگر اگلے ہی لمحے اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتا ہوا جیا سے بولا اس وقت جو میرے نکاح میں میرے کمرے میں موجود ہے مجھے نہیں معلوم وہ لڑکی کتنی انوسنٹ ہے لیکن اس کا انوسنٹ ہونا بہت ضروری ہے. جیا یقین جانو اگر اس لڑکی کو بھی چال چل میری پہلی بیوی جیسے ہوئے یا مجھے اس کے بارے میں آگے جا کر کوئی بھی الٹی سیدھی بات معلوم ہوئی تو میں اس کو چھوٹ کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا. بہرام شفاق کا انداز میں بولتا ہوا اپنے کمرے میں جانے لگا. سنو وہ جو میں نے تم سے منہ دکھائی میں دینے کے لیے ڈائمنڈ رنگ کا بولا تھا خریدتی تھی نا تم نے. جیا کی بات سن کر وہ پلڑ خوار بری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا نہیں تم بولتی ہو تو میں اپنا یہ اپارٹمنٹ گاڑی اور بینک بیلنس بھی منہ دکھائی میں اسی کے نام کر دیتا ہوں. بہرام جیا پر گہرا طنز کرتا ہوا وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا جبکہ جیا افسوس سے نفی میں سر ہلاتی ہوئی گھڑی میں ٹائم دیکھ کر مبشر کو کال ملانے لگی. اپنے کمرے میں آنے کے ساتھ بہرام کے قدم وہیں جم گئے. اس کے بیڈ پر دلہن کے لباس میں مجہول لڑکی جو اس وقت گوگل کی اوڑ میں اپنا چہرہ چھپائے بیٹھی تھی. بہرام اس پر سرسری سی نگاہ ڈالتا ہوا وارڈروب سے اپنا لباس نکالنے لگا. اگر وہ اس سے وقت جاگی ہوئی اس کی آمد کا انتظار کر رہی تھی تو لاؤنج میں چند سیکنڈ پہلے ہوئی جیا سے اس کی گفتگو بھی سن لی چکی ہوگی. اچھا ہی تھا اس لڑکی کو اس کے خیالات کا پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا. بہرام شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا گوگل سے چہرہ چھپائے اس لڑکی کو دیکھنے لگا. فی الحال وہ تھکا ہوا تھا. اسے حرم کا چہرہ دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. یونیفارم ہینگ کر کے ٹی شرٹ پہنتا ہوا وہ اپنا ٹراؤزر لیے واش روم میں چلا گیا. بہرام کے اتنے خشک رویے پر حرم کے دل کو چوٹ پہنچی. جو باتیں کمرے میں آنے سے پہلے وہ اپنی بہن سے کر رہا تھا اس سے حرم کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شادی اس نے اپنی بہن کے کہنے پر کی تھی اور بہرام کی شوٹ کرنے والی بات پر وہی خوف سے سناٹے میں آ گئی تھی. وہ شخص دکھنے میں ہی مغرور نہیں حقیقتاً مغرور تھا اور سخت گیر کی قسم کا بھی مرد تھا. اگر وہ اسد کے بارے میں جان جاتا ہے یا یہ سوچ ہی حرم کو ٹینشن میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھی. سوچوں کا سلسلہ دروازہ بند ہونے کی آواز پر ٹوٹا. بہرام واش روم سے باہر آ چکا تھا. حرم کو یوں گھونگھٹ نکال کر بیٹھنا فضول ہی لگا. اس سے پہلے کہ وہ اپنے چہرے سے گھونگھٹ سرکاتی ایک دم کوئی چیز بیڈ پر آ کر گری. حرم نے غور سے دیکھا تو وہ ویلویٹ کا چھوٹا سا ڈبہ تھا. یہ منہ دکھائی ہے تمہاری. ساتھ ہی کمرے میں باریک آواز گونجی. اس کا شوہر جس نے ابھی تک اس کا چہرہ دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی مگر وہ فارمیلٹی نبھانے کی غرض سے اس کا چہرہ دیکھے بغیر ہی سے منہ دکھائی پھینک کر بھیک دینے کے انداز میں دے چکا تھا. یعنی کہ وہ اس کا چہرہ دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا. گویا ایک بار پھر اس نے اپنے انداز سے یہ بات جتائی تھی. احساس توحید سے حرم کا دل چاہا کہ وہ اس کمرے سے اٹھ کر چلی جائے. کیا سوچ کر اب تک کیوں بیٹھی ہو؟ تمہیں ایسا لگ رہا ہے میں تمہارے چہرے سے گھونگھٹ ہٹا کر تمہارے چہرے کا دیدار کروں گا؟ معصوم سوچ. بہرام بول کر خود ہنسا پھر دوبارہ بولا جیا نے مجھے بتایا تھا کہ تم بہت حسین اور بہت خوبصورت ہو لیکن میری ایک بات یاد رکھنا خوبصورتی میری کمزوری ہرگز نہیں ہے. اگر تم یہ سوچ بیٹھی ہو کہ تم مجھے اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر اپنا غلام بنا سکتی ہو تو یہ سوچ غلط ہے تمہاری. میں ان مردوں کے جیسا ہرگز نہیں ہوں جو بیوی کے آ جانے کے بعد ان کے تھلے لگ جاتے ہیں. شادی کا فیصلہ میرا نہیں میری بہن کا تھا لیکن اس بات کو لے کر تم اپنا دل ہرگز برا مت کرنا. میں تمہیں تمہارے دوسرے حقوق کے ساتھ
बीवी का असल हक भी ज़रूर दूंगा। जब भी तुम्हारा दिल चाहे या जब तुम्हारा मूड हो तुम मुझे खुद से भी बोल सकती हो, लेकिन कभी भी अपना दिल बहलाने के लिए किसी गैर मर्द के पास मत जाना। अल्फाज से के तेजाब के छीने हुर्रम को अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस हुआ। तड़प कर उसने अपने चेहरे से घूंघट हटाया। बहराम जो उसके दिल को ठेस पहुंचाने के बाद अब सोने का इरादा रखता था, गैर इरादी तौर पर घूंघट हटाने पर उसकी नज़र हुर्रम के चेहरे पर पड़ी। लम्हा भर के लिए वो बुरी तरह सन्नाटे में आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा मेरे सामने आने की? शदीद गुस्से के आलम में वो चीखता हुर्रम की तरफ बढ़ा। हुर्रम जो पहले उसकी बातों से अपने दिल छलनी किए बैठी, बहराम को इतने शदीद गुस्से की कैफियत में अपने करीब आता देखकर वो डर गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, बहराम ने उसकी गर्दन को अपने मजबूत हाथ के शिकंजे में जकड़ लिया। उस दिन तुम मेरी गोली से बच गई थी, लेकिन आज मैं तुम्हारी सांस तुम पर हराम कर दूंगा, मार डालूंगा तुम्हें। पूरी ताकत से वो हुर्रम की गर्दन दबाता हुआ शदीद गुस्से में वो शदीद पागल होने को था। उस बेरहम की गिरफ्त से अपनी गर्दन छुड़ाते हुए वो बुरी तरह तड़पने लगी। बहराम ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसको। जिया कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर भागती हुई आई और बहराम से हुर्रम को छुड़वाने लगी। इस लड़की ने मुझे चीट किया, धोखा दिया है, गैर आदमी से ताल्लुकात रख कर इसने मुझ पर गोली चलाई। जिया आज मैं इसे जान से मार डालूंगा। वो गुस्से में चिल्लाता हुआ जिया को पीछे धकेल कर एक बार फिर खौफ से थर-थर कांपती हुर्रम पर बुरी तरह चपटा, मगर जिया फौरन बहराम के सामने आकर उसे बाजू से पकड़ती हुई बोली, तो पागल तो नहीं हो गए बहराम? होश में आओ, ये एजल है, ये हुर्रम है। जिया भी बहराम को गुस्से में देखकर उसी की तरह चीखती हुई बोली। हुर्रम मुश्किल से बेड से उठकर खौफ के मारे बहराम के रद्द-ए-अमल पर रोने लगी। झूठ बोला है इसने तुम्हें भी, ये हुर्रम नहीं अलीना है इसका असली नाम। ये हुर्रम हो ही नहीं सकती, ये एजल है। जिया मैं पहले ही जान गया था, ये औरत इतनी आसानी से नहीं मर सकती। हॉस्पिटल से डेड बॉडी का गायब हो जाना मुझे पहले ही शक में मुब्तला कर गया था कि ये लड़की जिंदा है जिसे तुम मेरी दूसरी बीवी बनाकर लाई हो। यह लड़की एक माह पहले से मेरी बीवी बनकर मेरे साथ रह रही थी। बहराम गुस्से की कैफियत में तेज़ आवाज़ में बोलता हुआ जिया को अपनी बात का यकीन दिलाने लगा। जिया बहराम की बात सुनकर कंफ्यूज होकर बहराम को देखने के बाद रोती हुई हुर्रम को देखने लगी। मैं किसी अलीना या एजल को नहीं जानती, मैं हुर्रम हूँ। मुझे नहीं मालूम ये क्या बोल रहे हैं, मगर मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। आप मेरे चाचा चाची से पूछ लें, मैं इनके साथ शादी से पहले कैसे रह सकती हूँ। मैं तो आज इनको पहली बार देख रही हूँ। हुर्रम रोती हुई बोली। बहराम को एक बार फिर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगा तो जिया ने बहराम को हाथ पकड़कर इसे रोक लिया। ड्राइंग रूम में गहरा सन्नाटा छा चुका था। वो तीनों ही अपनी जगह खामोश बैठे थे। बहराम ने आधे घंटे के अंदर ही हुर्रम से मुतल्लक सारी इंफॉर्मेशन निकलवाई थी, जो उसके लिए मुश्किल काम हरगिज़ नहीं था। हुर्रम ने अपने मुतल्लक जो कुछ भी उसे बताया था बिल्कुल ठीक बताया था, लेकिन बहराम अभी भी शक व शुबहात में मुब्तला था। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि ये लड़की एजल की शक्ल से इतनी मुमासलत रखती हो? वो अजीब से शीशोपच में मुब्तला अभी भी हुर्रम को किसी मुजरिम की तरह घूरे जा रहा था। और हुर्रम का ये हालत के वो बहराम के इस तरह देखने पर सोफे से खौफ ज़दा सी डरी साहबी बैठी थी। बस कर दो बहराम, इसे यूँ देखना। हुर्रम देख कमरे में जाकर रेस्ट कर लो तुम थोड़ी देर। जिया काफ़ी देर से सर पकड़े सोफे पर बैठी हुई थी। हुर्रम की हालत पर तरस खाती हुई इससे बोली। वो बेचारी कल शाम से दुल्हन के लिबास में मौजूद थी। इस वक्त सुबह के 8 बज चुके थे। जिया की बात सुनकर हुर्रम कन्फ्यूज़ होती हुई उससे पूछने लगी, कौन से कमरे में जाना है? सामने सोफे पर बैठा हुआ शख्स उसे जिस तरह घूर रहा था, हुर्रम का दिल नहीं किया कि वो उसके कमरे में जाए। बहराम के कमरे में भाई, और कौन से कमरे में जाओगी? कोई बहराम का या तुम्हारा कमरा अलग अलग थोड़ी है। जाओ शाम चाह कर ये ज्वेलरी उतारो, कपड़े चेंज करो, थोड़ी देर रेस्ट करो। जिया ने जो हुर्रम को बोलते हुए बहराम को बीच हटाया, जो काफ़ी देर से खामोश बैठा हुआ हुर्रम को मशकूक नज़रों से घूरे जा रहा था। जिया के बोलने पर हुर्रम बहराम की तरफ देखे बगैर खामोशी से उठकर इसी के बेडरूम में चली गई। अगर हुर्रम की शक्ल तुम्हारी पहली बीवी से मिलती है तो ये बहुत हैरत अंगेज़ बात है। मैं खुद इस बात को लेकर शॉक्ड हो चुकी हूँ बहराम, लेकिन इस हकीकत को भी तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा कि एजल और हुर्रम बेशक शक्ल में दोनों एक जैसी हो, मगर वो अलग अलग लड़कियाँ हैं। जिया की बात पर खामोशी से जिया
کا چہرہ دیکھنے لگا۔ جیا اٹھ کر بہرام کے برابر میں بیٹھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتی ہوئی بولی، آئی نو اس وقت تم کیسا محسوس کر رہے ہوگے، لیکن بہرام پلیز خرم کا چہرہ اس لڑکی سے ملتا ہے سوری تمہیں دھوکہ دیا تو اس میں حرم کا کوئی قصور نہیں۔ اس معصوم کو اس بات کی سزا مت دینا پلیز، شی از انوسینٹ۔ جیا نرمی سے بہرام کو سمجھانے لگی، ریسٹ کرو تم بھی، کافی تھک چکی ہوگی۔ بہرام جیا کا اپنے کندھے پر رکھا ہوا ہاتھ تھپتھپاتا خود بھی صوفے سے اٹھ کر اپنے بیڈ روم کی طرف چل دیا۔ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر وہ اپنا عکس شیشے میں دیکھ کر غائب دماغی سے جھرری اتار رہی تھی۔ اس کی شکل بہرام کی پہلی بیوی سے مماثلت رکھتی تھی۔ یہ اس کی 31 گناہ کی سزا تھی۔ سوری یار، کھانسی لگی ہوئی۔ وہ اپنے سارے گناہ یاد کرنے لگی۔ یاد کرنے پر بھی اسے کوئی اپنا اتنا بڑا گناہ یاد نہیں آیا جس کے لیے اسے یہ سزا دی گئی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی پہلی بیوی کی ہم شکل تھی۔ وہ بیوی جس کی اس کا شوہر خود اپنے ہاتھوں سے جان لے چکا تھا۔ وہ ساری جھرری اتارتی ہوئی ایک ایک چیز ٹیبل پر رکھتی جا رہی تھی جب دوبارہ بہرام ایک بار پھر دوبارہ اپنے کمرے میں آیا۔ سوری یار۔ اس کا دروازہ لاک کرتا دیکھ کر حرم نے خوف کے مارے کانپنا شروع کر دیا۔ وہ حرم کی حالت دیکھتا ہوا کارنر ٹیبل کے پاس آیا اور اس کے دراز میں سے کوئی چیز نکالنے لگا۔ حرم کو ایسے دیکھ کر ایک بار پھر خوف آنے لگا، کیونکہ بہرام کے ہاتھ میں منی سائز کی چھوٹی سی پسٹل تھی جسے دیکھ کر حرم کی آنکھیں ایک بار پھر خوف پھیل گئی۔ وہ خاموشی سے قدم بڑھاتا ہوا اسی کی جانب آنے لگا۔ میں بالکل سچ بول رہی ہوں، میں حرم ہوں، میں کسی اینجل کو نہیں جانتی، آپ میرا یقین کریں پلیز۔ حرم کسی معصوم بچے کی طرح اپنی آنکھوں سے نمی صاف کرتی ہوئی دوبارہ بہرام کو اپنا یقین دلانے لگی۔ پستول کا رخ اسی کی جانب تھا، جسے دیکھ کر وہ پیچھے قدم اٹھاتی ہوئی دیوار سے چپک گئی۔ بہرام اس کے بے حد نزدیک آ کر ٹھہر گیا اور حرم کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پسٹل حرم کی پیشانی پر رکھا تو حرم نے دوبارہ سے رونا شروع کر دیا۔ میں پولیس والا ہوں، شک کرنا میری عادت ہے، جلدی کسی بات پر بھی یقین نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی مجرم کا پیچھا اتنی آسانی سے چھوڑ سکتا ہوں۔ بہرام بولتا ہوا پستول کی نال اس کے چہرے پر پھیرتا ہوا تھوڑی تک لایا اور تھوڑی کے نیچے پستول کی نال رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ میں مجرم نہیں ہوں، میں نے کوئی بھی جرم نہیں کیا، حرم رونے کے درمیان مشکل سے بولی۔ بہرام کے ہاتھ میں موجود پسٹل اب اس کی گردن سے سرکتی ہوئی سینے پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ حرم کو لگا اب اس کی سانسیں چند سیکنڈ کی مہمان تھی۔ اس کا فیصلہ تم نہیں میں کروں گا، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ تم مجرم ہو یا نہیں، چیک کر لینے میں کوئی حرج نہیں، بہرام سنجیدگی سے بولا۔ اس کی نظریں حرم کے روتے ہوئے چہرے پر جمی ہوئی تھی جبکہ اس کی پسٹل آہستہ سے سرکتی ہوئی حرم کے پیٹ پر آ کر ٹھہر گئی۔ پیچھے گھوم جاؤ۔ بہرام کے بولنے پر وہ کنفیوز ہو کر اسے دیکھنے لگی، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ حرم روتی ہوئی بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، لیکن جب پسٹل کی نال اسے اپنے پیٹ کے اندر چبھتی ہوئی محسوس ہوئی تو حرم نے جلدی سے اس کی بات مانتے ہوئے اپنا رخ دیوار کی جانب کر لیا، ساتھ ہی اس کے رونے میں مزید شدت آ چکی تھی۔ اے لڑکی، رونا بند کرو، اگر اب تمہارے رونے کی آواز منہ سے نکلی تو اس پستول سے گولی نکلے گی۔ بہرام کی دی جانے والی دھمکی کو حرم نے اتنا سیریس لیا کہ وہ رونا ہی بھول گئی۔ بہرام حرم کا دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینکتا ہوا، اب اس کے ہاتھ حرم کی شرٹ کی زپ کی طرف تھے۔ جب اسے اپنی زپ کھلتی ہوئی محسوس ہوئی تو حرم کو سانس بھی اٹک اٹک کر آنے لگی۔ بہرام پسٹل کی نال سے اس کی سفید ارائیاں کمر کو چھوتا ہوا نہ جانے کیا کر رہا۔ پسٹل کی نال جب حرم کی ریڑھ کی ہڈی پر چبھی تو حرم کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی سسکی نکلی۔ بالکل ایسے ہی کھڑی رہو، مڑنے کی کوشش مت کرنا۔ اپنے بے حد قریب سے اسے بہرام کی آواز سنائی دی، ساتھ ہی وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو دیوار پر جما کر وہاں سے سائڈ روم میں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں اب پسٹل کی بجائے ایک بوتل اور کارٹن تھی۔ حرم نے ہلکی سی گردن موڑ کر دیکھا تو بہرام اس کی پشت پر کھڑا بوتل میں موجود سلوش کارٹن میں بھر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سلوشن
खुरम को अपनी रीढ़ की हड्डी से ऊपर लगता हुआ महसूस हुआ। बहराम रुई की मदद से वो सोल्यूशन इसकी कमर पर मल रहा था। हरम अपनी सांसें रोक खड़ी थी, मगर थोड़ी देर बाद हुरम को महसूस हुआ जैसे कमरे में वो तनहा खड़ी हो। इसने मुड़ कर देखा, बिल्कुल ऐसा ही था। बहराम न जाने कहाँ जा चुका था। हुरम अपनी सांसें बहाल करती थकी हुई अंदाज में बेड पर आकर बैठ गई, मुसलसल अपने चेहरे पर टिकी नजरों को महसूस करके। हुरम ने अपनी आंखें खोली तो बेड पर थोड़े ही फासले पर बहराम को बैठे देखा, जो टिकटिकी बांध कर उसे ही देख रहा था। हुरम के झांकने पर भी उसने अपना मुश्किल तर्क नहीं किया तो हुरम अपनी नज़रें झुकाती हुई उठकर बैठ गई। सुबह वो काफ़ी गहरी नींद सोई थी। उसे बिल्कुल भी खबर नहीं हुई थी कि बहराम उसके बराबर में सोया था कि नहीं। वो चूर नज़रों से दोबारा बहराम की जानब देखने लगी। तब उसने अपना मोबाइल बहराम के हाथ में देखा, जो अब उसके मोबाइल में न जाने क्या चेक कर रहा था। अचानक ही हुरम के मोबाइल पर चाचा के घर से कॉल आने लगी तो हुरम बहराम का चेहरा देखने लगी है। ऐसे स्पीकर ऑन करके बात करो। वो हुरम का मोबाइल अपनी चौड़ी सी हथेली पर रख कर अपनी हथेली उसकी तरफ बढ़ाता हुआ हुरम को हुक्म देता बोला, तो हुरम ने इसके हाथ से अपना मोबाइल उठाने की बजाय कॉल रिसीव की। बहराम ने फ़ौरन स्पीकर ऑन कर दिया। हाँ हुरम, मैं बोल रही हूँ। नज़ाहत, और सुनाओ बेटा, कैसी हो? मोबाइल से नज़ाहत चाची की आवाज़ निकल कर कमरे में गूंजी तो हुरम बहराम के चेहरे के तासरात देख कर अपने मोबाइल को देखती हुई बोली, मैं ठीक हूँ चाची, आप बताएं चाचा और आप ठीक हैं? बोलते हुए न जाने क्यों इसे ढेर सारा रोना आ गया। इसने घंटों बाद किसी और अपने की आवाज़ सुनी थी। शायद यही वजह थी रोने की। हैं भला रो क्यों रही हो तुम? जल्दी से बताओ क्या हुआ है, नहीं तो मैं पहुंच रही हूँ अभी तुम्हारे चाचा के साथ, इन दोनों बहन भाइयों से दो हाथ करने। 1 मिनट, कल रात बहराम घर पहुंचा भी था कि नहीं, या फिर उसकी बहन ने ताना वाना दे दिया होगा जहेज का तुम्हें? जल्दी से बताओ मुझे हुरम, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अरे निग्गी कहाँ मर गई? मेरा बुर्का ला कर दे, अब उसकी बहन के सामने जाकर बात करूँगी। नज़ाहत चाची की बात सुनकर हुरम घबराई हुई नज़रों से बहराम के बिल्कुल संजीदा सपाट चेहरे पर डाली, फिर जल्दी से बोली, ऐसी बात नहीं है चाची जान, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी आवाज़ सुनकर अभी की याद आ गई थी, इसलिए रोना आ गया। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। हुरम जल्दी से नज़ाहत चाची को तसल्ली देती हुई बोली, कहीं नज़ाहत चाची सच में चाचा को लेकर यहाँ आकर जिया से लड़ने ही लग जाती। हाय मेरे अल्लाह, हुरम तुमने तो सच में मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं तो तुम्हारे रोने से डर गई थी। अच्छा ये बताओ बहराम कैसा है? कब पहुंचा वो घर और तुम्हें देखकर खुश हुआ कि नहीं? नज़ाहत चाची के तजस्सुस भरे सवालात पर एक बार फिर वो अपने करीब बैठे बहराम को चेहरा देखने लगे। बहराम अच्छे हैं, रात में ही इनका घर आना हो गया था और मुझे देखकर वो खुश भी हुए। हुरम नज़ाहत चाची के एक सवाल का जवाब देती हुई चाह कर भी अपने लहजे में छाई उस उदासी ख़त्म नहीं कर सकी। वो उसका चेहरा देखकर कितना खुश हुआ था, ये वो चाह कर भी चाची को तो क्या किसी को नहीं बता सकती थी। भाई तुम्हें देखकर खुश क्यों नहीं होता? गौरी चिमटी किसी बात को बुरी लगती है? खूबसूरत बीवी देखकर तो उसके बाग ही जाग गए होंगे, और तुम ये बात इतने बरील लहजे में क्यों बता रही हो? अच्छा, असल बात अब समझ में आई। तुम ठहरी स्कूल की उस्तादी, इल्म और अदब से वाकफियत रखने वाली, आप जनाब करने वाली, और शौहर मिल गया पुलिस वाला। अब उसका अहदा कितना ही अच्छा हो पाला तो उसको मुजरमों के साथ ही पड़ता होगा ना। आदत हो गई उसे 5 हवाले की, या फिर थू थड़ा करके मुखातब कर दिया होगा तुम्हें। भाई ये जो पुलिस वाले होते हैं ना, इसी तरह की तबीयत के मालिक होते हैं। गालम गलोच करने से तो इनकी बात का आगाज़ होता है। आप इन बातों पर अपना दिल छोड़ा मत करो बेटा, इन सब बातों की तो आदत डालो। नज़ाहत चाची की स्पीकर से आवाज़ पर हुरम ने घबरा के बहराम को देखा, जो इसे देखने की बजाय अपने हाथ में रखे हुए मोबाइल को माथे पर बल लिए कूद रहा था। बहराम को गुस्से में देखकर हुरम जल्दी से बोली, नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, वो तो पढ़े लिखे हैं। इनका तौर तरीका और अंदाज बता रहा था, वो काफ़ी महज़ब इंसान है। घबराहट में वो न जाने क्या बोलती, मगर जो भी बोला अब बहराम उसको घूरने लगा। वो बिला वजह ही शर्मिंदा होने लगी। चलो फिर तो ये अच्छी बात है। ये बताओ, मुँह दिखाए में तुम्हारे मियाँ ने डायमंड की अंगूठी भी दी थी ना तुम्हें? भाई हमने तो ना ही
کچھ پوچھا نہ ہی کچھ بولا۔ بہرام کی بہن نے کل خود ہی بتا رہی تھی کہ بہرام نے حرم کے لیے بہت خوبصورت سی ڈائمنڈ رنگ خریدی ہے، ذرا مجھے چیک تو کروانا، انگوٹھی میں لگا ہوا ہیرا اصلی ہے یا نہیں؟ میں خود سنار کے پاس لے جا کے چیک کر لوں گی۔ نزاہا چاچی کی بات سن کر حرم اچھی خاصی شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر بہرام کو نہیں دیکھا۔ اچھا نزاہا چاچی ابھی فون رکھتی ہو، ہم بعد میں بات کریں گے۔ اور ہم نے مزید شرمندگی سے بچنے کے لیے جو مناسب سمجھا وہی بولا، ارے رکو تو صحیح، جس ضروری بات کے لیے فون کیا تھا وہ تو میں بھول کے ہی گئی۔ یہ بتاؤ کوئی آس پاس موجود تو نہیں ہے؟ اگر موجود ہے تو ذرا خاص دو، پھر میں فون رکھ ہی دیتی ہوں۔ میں بات بتاؤں گی۔ نزاہا چاچی کی بات سن کر حرم کی سانس اٹک گئی، کہیں وہ اچھے سے اس کی منگنی کے متعلق کچھ نہ کہہ دے۔ چاہ کر بھی وہ خاص نہیں سکتی تھی۔ نزاہا چاچی کی بات پر بہرام کے کان مزید کھڑے ہوئے۔ وہ گور کر حرم کو دیکھنے لگا تو حرم بڑی بڑی آواز میں بولی، نہیں کوئی بھی موجود نہیں ہے آس پاس، آپ بولے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ حرم گٹی گٹی آواز میں بولی۔ اس کی جان سولی پر لٹک چکی تھی، نہ جانے اب نزاہا چاچی اس سے کیا بات کرنے والی تھی۔ ہماری دو گلیاں چھوڑ کر جو سلطانہ کی امی ہے نا، ان کو 2 پرفیوم شیشیاں پڑنے کو دی تھی، یہی ہے نے، ایک تمہارے لیے اور ایک نگی کے لیے، بس وہی پرفیوم کی خوشبو کپڑوں میں لگا کر اپنے میاں کے آس پاس رہنا۔ 90% امکان ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کا دیوانہ بن جائے۔ وہ الو کی طرح اس کے آگے پیچھے گھومے۔ میں آج ہی تمہیں وہ پرفیوم کی بوتل بالکل چپکے سے دے دوں گی، بس اب تمہیں وہی خوشبو لگانی ہے۔ اچھا بھائی اب میں فون رکھتی ہوں، اثر کی ابزار ہونے والی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے اور شکرانے کے نفل ادا کرنے ہیں کہ تم خیریت سے اپنے گھر کی ہو گئی۔ نزاہا چاچی اپنے بات کہہ کر کال کر چکی تھی۔ ان کی بات سن کر بہرام کے سامنے برو مٹی میں دھنس گئی۔ نہ جانے اس کا شوہر اس کی چاچی کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ حرم نے نظر اٹھا کر بہرام کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ انہی خوشبو کے سوال سے کہیں تمہاری چاچی نے تمہارے چاچا کو تو الو نہیں بنایا؟ میری بہن بتا رہی تھی کافی آگے پیچھے گھومتے ہیں تمہارے چاچا جان تمہاری چاچی کے۔ بہرام حرم کا موبائل اس کو پکڑاتا ہوا اس کی چاچی کے بارے میں گل فشانی کرتا ہوا ایک نظر حرم کے شرمندہ سے چہرہ پر ڈال کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کہاں ہو تم؟ بہرام ہوٹل پہنچ چکا تھا، مگر جیا حرم کو لے کر ابھی تک بیوٹی پارلر سے ہوٹل نہیں آئی تھی، اس لیے بہرام جیا کو موبائل پر کال کرتا ہوا اسے پوچھنے لگا، سمجھو پہنچ چکے ہیں بس؟ جیا نے مصروف سے انداز میں بولتے ہوئے کال کاٹ دی۔ بہرام انٹرس پر ہی اس کا ویٹ کرنے لگا۔ آج اس نے ولیمے کی چھوٹی سی تقریب کے لیے ہوٹل کا پورشن بک کروایا تھا۔ اس تقریب میں زیادہ لوگ نہیں تھے، بہرام کے 3-4 دوستوں کی فیملی اور حرم کے چاچا چاچی اور خالہ کی فیملی شامل تھی۔ بہرام کی نظریں سامنے دروازے پر اٹھی تو وہی کی وہی ٹھہر گئے۔ بلیک کی پاؤں تک آتی بکسی میں وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی جیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آ رہی تھی۔ بہرام پوری توجہ سے اس کو دیکھنے لگا، جو آج کے دن کل سے بھی زیادہ دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ حرم اس کی کوئی گزر اس کو پکارتی ہوئی بہرام کے پاس سے گزر کر جیا اور حرم کے پاس پہنچی تو بہرام نے اپنی نظروں کا زاویہ بدل کر جیا کی طرف دیکھا، جو اسی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ حرم کی کزن حرم کو اپنے ساتھ ہوٹل کے اندر لے جا چکی تھی، جبکہ جیا بہرام کے پاس آ کر ٹھہر کے کیسی لگ رہی تھی۔ بلیک ڈنر سوٹ میں وہ اپنے بھائی کی شاندار سی پرسنالٹی کو دل ہی دل میں سراہتی ہوئی اس سے حرم کے متعلق پوچھنے لگی، کیونکہ جیا بہرام کا حرم کی طرف متوجہ ہونا اور اس کے دیکھے جانا نوٹ کر چکی تھی۔ کون؟ بہرام انجان بنا ہوا جیا سے پوچھنے لگا تو جیا نے بہرام کو غور کر دیکھا، وہی جس کا چند سیکنڈ پہلے دور سے ہی بڑے غور سے تفصیلی جائزہ لے رہے تھے۔ جیا تب کر بولی تو بہرام مسکرا دیا، آج کے دن کے لحاظ سے اس کا ڈریس اچھا سلیکٹ کیا تم نے۔ بہرام سنجیدگی جیا کو بولتا ہوا حرم کے ڈریس پر تماشا کرنے لگا، جو اس ڈریس میں موجود ہے اسے بھی میں نے ہی سلیکٹ کیا ہے، تمہارے لیے بتاؤ وہ پسند آئی یا نہیں؟ جیا کے پوچھنے پر بہرام خاموش نظروں سے جیا کو دیکھنے لگا۔ جیا دوبارہ بولی، حرم ایک سمپل سی اور بہت پیاری لڑکی ہے بہرام، وہ آگے جا کر تمہارے لیے اچھی بیوی ثابت ہوگی، میں تمہیں تمہاری میرڈ لائف میں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ جیا فکر مند سی ہو کر بہرام سے بولی، میں خوش ہوں جیا، آؤ اندر چلیں۔ بہرام اس کا احساس کرتا ہوا بولا اور اسے اپنے ساتھ ہوٹل کے اندر لے گیا۔ اینڈ یہیں پہ ناول ختم ہوتا ہے، تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر کلاس میں جائیں اینڈ بیل آئیکن ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر آنے والی ایپیسوڈ آپ تک سب سے پہلے بھی اثر ہو۔ اینڈ یہ مت بھولیے گا کہ آپ لوگوں نے 50 سبسکرائبر اینڈ 50 لائک اینڈ 50 کمنٹ کا آپ لوگوں نے ٹارگیٹ کمپلیٹ کرنا ہے، جتنا ہو سکے آپ لوگ شیئر کریں
اینڈ آپ لوگ یہ بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ میں اگلا ناول کون سا ڈالوں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں فل ناول ڈالوں یا میں ایک ایک کس کا PDF بنا کے ڈالوں. تو تھینک یو سو مچ.